28 फरवरी को जब ये जंग शुरू होती है तो मैंने उस वक्त एक आर्टिकल लिखा था कि ये जंग जो है ये वाली दरअसल ये एक थुसिडाइड ट्रैप है कि जिसमें एक डेवलपिंग कंट्री जो है उससे एक सुपर पावर जो है उसको खतरा लाक हो गया कि हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अमेरिकन जो हैं वो बेबस नजर आ रहे हैं बहुत से हवालों से, उसके लिए शायद बचना मुश्किल लग रहा है। बल्कि उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होता है कि अक्रॉस द रीजन्स वो सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेती है और सारी दुनिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एक डिफरेंट किस्म का पर्सपेक्टिव जो है वो दुनिया के अंदर इमर्ज होता रहा है। और पाकिस्तान की फर्स्ट के ऊपर ये हुआ, अमेरिका ने और इसराइल ने एक चीज अचीव की है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, उसने एक बहुत बड़ी दरार और खलीज पैदा कर दी है खलीजी ममालिक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। अब ये रुकेगा नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये प्रॉक्सी वॉर किसी न किसी शक्ल में चलती रहेगी क्योंकि थ्रेट ये पैदा कर दिया है कि आपका मुस्तकबिल का जो दुश्मन है वो ईरान है। ईरान को कंट्रोल किए बगैर आपकी डिफेंस है वो स्ट्रांग नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उसमें आपने यूएई को भी देखा है, फिर यूएई इंडिया कॉन्टेक्स्ट है, फिर यूएई इसराइल कॉन्टेक्स्ट है, फिर यूएई कवैत के साथ जो मामलात हैं। तो ये एक बीज इसको बोया है और इसको हमने कैसे डील करना है सबने मिलकर, ये एक बड़ा सवालिया निशान रहेगा। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। Dear students and Vardi Vice Chancellor, thank you very much for your time, and I know that our Vardi Vice Chancellor has a very short time with us because he has certain engagements, and I really thank you very much, sir, for being here. Briefly, I would like to explain the objective of the conference, that you know that it is a very current issue for the contemporary world, and the world is facing that crisis that never have been before. It is said that maybe there was a third world war, but it is now no more there owing to some diplomatic efforts from Pakistani diplomats, especially Field Marshal Asim Munir Saab and our Prime Minister Shehbaz Sharif Saab. As far as the objectives of the conference are concerned, we believe that Department of Political Science is the perfect platform to discuss this issue and to indulge our respectable students in a thinking process that how peace can be installed in such crises. And the Department of Political Science, through the lens of comparative politics and international relations, usually indulge students in thinking process that how we can believe that system capabilities are working at their its best, because it is absolutely system capabilities of any political system that work appropriately or efficiently to make the system viable and livable. International community is working hard on this thing, that how peace can be installed. The title of the conference is Think Peace. That's very important. Until unless there is no thinking process, there is no contemplation that how we can install that peace, it is not possible to observe peace at international level. So that is why we have that title, Think Peace for Humanity. There is no religion without human beings. So what we believe as political science students, that humanity comes first before anything else. Therefore peace for humanity is indispensable. Pakistan is a frontline state for having peace in the world. As we were fighting against terrorism after 9/11 incident, we were the frontline state against terrorism. Today we are a frontline state for holding peace talks in Islamabad, and alhamdulillah we are successful enough. So I know that Dr. Sahab have a very short time with us, so I further request to Dr. Sahab to please, if you sir कोई हमारे लिए छोटी सी बात आप करना चाहें. आपका बहुत शुक्रिया. मैं तो खैर इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन दो तीन चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो एक तो ये है कि आपका सब्जेक्ट इस सारा जो डेवलपमेंट है उसमें बड़ा रेलिवेंट हो गया. रादर political science and IR has become the most important subject which I could see as an academic. तो मैं उस दिन उससे ज़फ़र जसपाल से भी बात कर रहा था. मैंने कहा और कुछ हो ना हो, या on a lighter road इजराइल ਨੂੰ फायदा होया या ਤੁਹਾਨੂੰ आया कि ਤੁਹਾਡਾ सब्जेक्ट हर आदमी IR का एक्सपर्ट बन गया. तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ,
لیکن میں جب آپ سے ڈسکشن یہ ہو رہی تھی، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ڈائیلاگ پروسیس کو شروع کرنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے، اور آپ لوگوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرانا چاہیے جو ایکسپرٹ نہیں ہیں، جن کی اوپینین مثلا میں اپنی اوپینین اگر دوں گا تو وہ ایک جنرل اوپینین ہے جو کہ کسی بھی ایک شعور رکھنے والا آدمی یا کوئی شہری اس کی ہو سکتی ہے. دیکھیں، ہر جو انسان ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جو ہوا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہونے اور رک دی نہیں، اور یہ ہونا بھی تھا. آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 50 سال سے جو ہو رہا تھا یا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا وہ بھی آپ لوگ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی اپنی ایمبیشنز کیا ہیں. اچھا، لیکن اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسرائیل اپنی ایمبیشنز کو کیسے پورا کر لیتا ہے اور ہم نہیں کر سکتے. یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ٹیکنالوجی ہے، کیا وہ نالج ہے، کیا وہ پیسہ ہے. تو پیسہ بھی تو ٹیکنالوجی اور نالج کے بغیر نہیں آئے گا. سو اٹس اے ویری اسمال کنٹری ود اے ویری اسمال population, but how is this possible that they are steering the entire world and including the most powerful country in the world, that's United States. امریکہ بہت دور ہے، اس لیے ان کو امریکہ کے اپنی ملک کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، یا خطرہ ہوگا تو جو اس کے الائز ہیں ان کو ہوگا یا پراکسیز کو ہوگا. میرے اپنے خیال میں ایز اے سائنٹسٹ آئی وڈ سی کہ ورلڈ ول نیور بی دا سیم. میں پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں انوائرمنٹ کی. یہ جو بارود اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے یا جو پھینکا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا انوائرمنٹ پہ اوپر اثر نہیں ہوگا، یا یہ اسی ریجن میں رہے گا، یہ ریجن سے باہر بھی جائے گا؟ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، اور پانی دیکھیں، پانی کے اوپر پالیٹکس ہوگی، ٹو مچ اور ٹو لیس. ہمارا لاسٹ جو تھا اگست سپٹمبر میں بہت زیادہ پانی آیا، اور اس سے، اور پھر دوسری پوزیشن یہ ہے کہ بایولوجیکلی پانی کم ہوتا جا رہا ہے، انڈر گراؤنڈ پانی نیچے جا رہا ہے. لاہور کے اندر اگر 2 کروڑ کی آبادی ہے یا ٹینٹیٹیولی، تو ہم سارا پانی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ پانی یوز کرتے ہیں پینے کے لیے بھی اور باقی جو ہمارے ضروریات ہیں. تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو انڈر گراؤنڈ پانی ہے یہ کم ہوتا چلا جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ پانی ہم جب پمپ لگائیں تو میرا خیال ہے سلمان صاحب کہ وہ پانی نیچے جا رہا ہے 10 فٹ یا جو بھی ایک لیول پہ، اور وہ کتنے تک جائے گا اور کتنے لیول تک ڈرنکنگ واٹر ہوگا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ کے کچھ ایسے جو شہر ہیں جن میں پانی اب نہیں ہے، تو کیا ہو رہا ہے اس میں کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ کے ساتھ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. اور جو آپ نے پیس فار ہیومینٹی کی بات کی، تو ایک سوال ظاہر ہے ہمارے سارے کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اسٹیٹ آف ہارمز کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ آباد بھی تو ہوں گے نا، ان کا کیا بن رہا ہوگا؟ اور وہ مجھے نہیں پتا، ہزاروں میں ہوں گے، لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ خیر اسٹیٹ تو چھوٹی ہے، لیکن وہ جو جزائر ہیں جس کے اوپر یہ سارا جنگ ہو رہی ہے، یا جہاں پہ وہ بلاکیڈ آیا ہوا ہے، تو ان پہ بھی لوگ رہتے ہوں گے، تو ان کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ اچھا، لبنان کے اندر what we read کہ جی انہوں نے لاسٹ 3-4 days ان کے 8 جو پانی کے ذخائر تھے ان کے اوپر اٹیک کیا. تو what are they doing? Right? There is no ethics. اور جو جنگ وہاں ہو رہی ہے، اب لبنان کے اندر جتنا جو انسانی المیہ کریٹ کیا گیا ہے، پہلے جو ہے وہ اسرائیل نے یہاں پیلسٹینینز کو جو کچھ بھی کیا، اور ایران کے اندر بھی جو ڈیتھ ٹول ایرانی بتاتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ تہران کے اندر بہت ہیوی بامبنگ ہوئی ہے، بڑی ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹی ہے،
وہاں پہ ہاسپٹلز افیکٹ ہوئے ہیں, وہاں پہ اسکول افیکٹ ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں اس میں جو جنرل پبلک ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جنگ کا اصول تو آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ تو آپ کو اسٹریٹجک جو جگہ ہوگی اس کے اوپر آپ نے اٹیک کرنا ہے, سویلینز کے اوپر. بٹ ناؤ دیر از نو رول, دیر آر نو ایتھکس. لیکن اس میں جو دوسری بات میں نے ہم ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کی کہ پاکستان ایمرجڈ ایز اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ایز فار ایز دی ٹارچ بیئرر فار دا پیس. تو جو ہماری آج بھی یہی کہا جا رہا ہے, یہ جو ہمارا ایکسٹینڈ ہوئی ہے ڈیڈ لائن, اس میں بھی پاکستان کے لوگوں نے بلکہ دے ہیو ایکنالجڈ اٹ, وچ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ پولیٹیکلی اپنی جو اسپیس ہے اس کو ہم نے کریٹ کر لی ہے, اس کو انہینس کریں. اور اسلام آباد ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ کیپٹل اینڈ بیسیکلی پیس کے حوالے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیس ڈیل ہو جاتی ہے, یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا چانس ہے اور اس میں کیا چیزیں شرائط ہوں گی جس کے اوپر یہ پیس ڈیل ہوگی. اور پیس ڈیل ہونے کے بعد اسلام آباد ول بیکم ایون مور امپورٹنٹ. اینڈ ناؤ the third thing is that we have solved one human crisis in the region, particularly in the Middle East. But the other thing, the advantage which we can take is that we can position ourselves in a better way where we can have more, financial gain. چونکہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل نہیں کر سکے. اور اس میں بھی آپ لوگ شاید اس کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ایز فار ایز دا ریسورسز آر کنسرنڈ, دیر آر ٹو مین ریسورسز. ون از دی ہیومن ریسورس, ادر از دا نیچرل ریسورس. ہمارے پاس دونوں کی کوئی کمی نہیں. The people which we have, they are second to none. سائنٹسٹ بھی, سوشل سائنٹسٹ بھی, تمام جو ہمارے شعبۂ زندگی ہیں, اور نیچرل ریسورسز ہمارے جتنی ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے, اور کیا اس کا ہم کوئی پوٹینشیل ہارنس کر رہے ہیں, 30% کر رہے ہیں, 20% کر رہے ہیں, 50% کر رہے ہیں, 100%. 20 سال پہلے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا اسرائیل نے انڈیا میں, اور اس میں کنٹرولڈ ایگریکلچر, جو پرماننٹ شیڈ انہوں نے وہاں لگائے, لوگوں کو ٹرین کیا, اور اس کے اندر ٹیمپریچر کنٹرول ہے, لائٹ کنٹرول ہے, اور انڈین 1 کروڑ روپیہ پر ایکڑ ان کی انکم ہے, اور ہمارے وہ 3 کروڑ شاید بنتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی اگر ہم اس لیول پہ چلے جائیں, ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایگریکلچر پروڈیوس ہو نہیں رہی, اور جب ہوتی ہے تو اس دفعہ آلو زیادہ ہوا, اور آلو لوگوں کو باقاعدہ جانوروں کو کھلانا پڑا. سو ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا جو فائنینشیل ماڈل ہے وہ خراب ہمارے گورننس سسٹم کی وجہ سے. If we are able to correct our governance system, then things could be much better. اب ہم اس کمیٹی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ابھی جرمنی سے تشریف لائیں, تو جرمنی کے کمیٹی روم کو آپ کمپیئر کریں اور اس کو کریں, تو بات یہ ہے نا کہ کیوں نہیں ہے اس کو بنانا. ہمارے پاس چنیوٹ کے کاریگر دنیا جہان کی خوبصورت چیز ہے, تو اس کو بھی ہم بنا دیں گے. بٹ ریسورسز از دا ایشو. سو وی ہیو ٹو تھنک سیریسلی, ہم اپنے ریسورسز کو کیسے بہتر. اور یہ بہت اچھا آپ لوگ اس کے اوپر گفتگو کریں گے, اپنی ریکمنڈیشنز بھی دیں کہ جی یہ جنگ پوسٹ دس وار ورلڈ ول بی ڈفرینٹ. آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم تیار ہوں, جو ایک نئی دنیا ہوگی اس میں ہمیں کیسے سوچنا ہے, کیسے رہنا ہے, کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, اور پیس اچیو کیسے ہوگا. اور یہ پیس ایک ایور لاسٹنگ پیس ہونا چاہیے, اور پاکستان کا اس میں رول کیا ہے, اینڈ ہاؤ پاکستان ول ایمرج آفٹر دس پیس deal is being done. So thank you very much for inviting me here.
اینڈ آئی لک فارورڈ کہ آپ لوگ بات کریں. تھینک یو ویری مچ سر. میں چاہوں گا کہ سلمان عابد صاحب چونکہ تھوڑا سا ہمارے آئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بات کیجیے پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب, پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ اعجاز صاحب, پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ ہاشمی صاحبہ اور باقی تمام فیکلٹی ممبران طلبہ و طالبات. دیکھیے بات صرف 3-4 بنیادی باتیں ہیں. ایک تو بطور طالب علم ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دنیا بہت تیزی سے تنازعات اور جنگوں کے اندر جا رہی ہے اور ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنے کی بجائے اسلحے کی ایک دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. یعنی وہ ممالک جو بہت غریب ہیں انہیں بھی ہم نے اسلحوں کی دوڑ کے پیچھے لگا دیا ہے اور ان کو بتایا یہ ہے کہ آپ کا سروائیول جو ہے وہ ڈیفنس کو مضبوط کرنے سے ہے. اب اس کا ایک نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے اور لوگ اپنے ریسورسز جو ہیں وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگانے کی بجائے ڈیفنس پہ لگا رہے ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان سمیت دنیا بھر کے ملکوں میں کہ جہاں ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کی بیسس کے اوپر ترقی دیکھنا چاہتے تھے. ایک بات. دوسرا اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ ہم پولیٹیکلی اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسئلوں کا حل جو ہے وہ جنگیں ہیں. یہ جو سفارتی اور ڈپلومیٹک وار ہے اس سے باہر نکل کر ہم طاقت کے زور پر اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس میں آپ چھوٹے ممالک بھی ہیں, اس میں بڑے ممالک بھی ہیں اور چھوٹے ملکوں کا بڑے ملکوں کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے, بڑے ملکوں کا چھوٹے ملکوں کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے. یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے اور یہ صرف یہ ہمیں ڈیموکریسی کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. جو ریونج ہے وہ اس وقت ہمیں ڈیموکریسی کے کانٹیکسٹ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں بھی یہ جو ہے نا ایک طاقت کا استعمال جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تیسری بڑی بات جو بطور طالب علم آپ کو سیکھنی ہے, جو کہ پاکستان بہت بیڈلی ایکسپوز ہوا ہے اپنے میڈیا ڈسکورس کے اندر, کیونکہ میں ایک میڈیا کا طالب علم ہوں اور سیاسیات کا طالب علم ہوں, ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ سفارتی اور ڈپلومیٹک وار جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. اور ہم نے جس طرح سے پریزنٹ کیا اپنا کیس میڈیا کے اندر وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے اور ہمارے پاس خبر ہی نہیں ہے. بات تو ساری یہ ہے, ہمارے پاس تو کوئی خبر ہی نہیں ہے. ہم تو فضول قسم کی چیزوں کے اوپر, یعنی یہ جو لرننگ ہے آپ جیسے طالب علموں کے لیے, میں نے اس کے اوپر کل ایک آرٹیکل لکھنا ہے اور وہ چھپے گا, میں رانا صاحب کو بھیجوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ جو سفارتی اور ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اس کو کیسے واچ کیا جاتا ہے. یہ کتنے ٹف ثابت ہوئے ایرانی اپنے ڈپلومیٹک کانٹیکس کے اندر. یعنی میں ایسس نہیں کر رہا تھا ایک بطور طالب علم ہونے کے ناطے, ایک لکھنے والے کے ناطے, کہ ایرانی نیگوسیشن کے اندر اتنے ٹف ثابت ہوں گے. انہوں نے کل رات تک جو ہے نا ہمارے نبض کو دبائے رکھا ہے اور یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. کس طرح سے بارگیننگ چپس جو ہے وہ انہوں نے استعمال کی ہے. تو ڈپلومیسی کے کانٹیکس میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ پرجوشیت اور گرم جوشی اور جذباتیت کا عمل نہیں ہے, یہ ایک بتدریج پروسیس ہے اور اس کے فوری نتائج نہیں ملتے ہیں, اتنی آسانی سے یہ ریزالو نہیں ہونے والے ہوتے ہیں. تو ایک ہمیں لرننگ کرنی پڑے گی ہمارے ہاں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جذباتیت کے اوپر زیادہ سوچتے ہیں کہ جو ڈپلومیٹک اور سفارتی فرنٹ ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور وہ پروفیشنل کس طرح سے اس کو بیہیو کرتے ہیں. یہ جو ٹرمپ کا مذاق اڑاتے رہے ہیں, میں نے ڈاکٹر صاحب پروفیسر جو امریکہ کے 4 پروفیسرز ہیں ان کے مختلف ویوز جو ہیں وہ پڑھے پچھلے دنوں ٹرمپ کی پرسنالٹیز کے بارے میں. وہ جتنے یو ٹرن لیتا ہے نا وہ ایک بڑا ماہر اور شاطر آدمی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ رکھتا ہے, لوگوں کو کنفیوز رکھتا ہے اپنے اس پورے اس میں. اس نے اپنے ڈپلومیٹک کانٹیکس میں لوگوں کو گمراہ بھی رکھا ہے. اس نے پورے میڈیا کو اپنے پیچھے لگا کر اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہمیں پردہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں وہ ایک اور چیز ہے, اور جو پردہ اسکرین کے پیچھے جس کو آج کل ہم کہتے ہیں خفیہ ڈپلومیسی, وہ ایک اور تھی بیک گراؤنڈ کے اندر چل رہی تھی جو پاکستان بھی کر رہا تھا. چائنا, یہ دیکھیں چائنا کے بارے میں تو کسی کو نہیں پتا کہ چائنا نے کیا کیا. چائنا تو میڈیا ڈپلومیسی پہ بلیو نہیں کرتا, چائنا تو خفیہ ڈپلومیسی پہ بلیو کر رہا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جو پہلا دورہ ہوا جو ایرانی وفد آیا تھا ڈیلیگیشن, وہ چائنا کی ایڈوائس کے اوپر آیا تھا, وہ پاکستان کے کہنے پہ نہیں آیا. چائنیز نے ان کو گارنٹی دی آپ جائیں اور جو کچھ طے ہوگا اس کے ساتھ ضامن ہم بنیں گے, کیونکہ ان کو ضمانتی چاہیے تھا. اب وہ ضمانتی پاکستان نہیں ہو سکتا تھا, وہ ضمانتی ایک بڑا ملک ہو سکتا تھا, وہ چائنا کی صورت میں ہو سکتا. تو ایک یہ چیز دیکھیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نیگوسیشن کل جو نہیں ہو سکے اور بات 2 ہفتے کی مزید فردر توسیع پہ چلی گئی ہے, اس کے پیچھے کیا ڈیولپمنٹس ہیں. اس سے تو امریکہ نے گین ہی کیا ہے, امریکہ کو کوئی لوز نہیں ہوا.
اور پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر یہ ہوا. پاکستان نے ایڈوانٹیج بہت لیے ہیں اس ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اور سفارتی تعلقات میں, لیکن ایک کام جو کر دیا ہے جس میں ہمارے ہاں بہت کم سوچا جا رہا ہے. امریکہ نے اور اسرائیل نے ایک چیز اچیو کی ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں, اس نے ایک بہت بڑی دراڑ اور خلیج پیدا کر دی ہے خلیجی ممالک سعودی عرب اور ایران کے درمیان. اب یہ رکے گا نہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ پراکسی وار کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہے گی, کیونکہ تھریٹ یہ پیدا کر دیا ہے کہ آپ کا مستقبل کا جو دشمن ہے وہ ایران ہے. ایران کو کنٹرول کیے بغیر آپ کی جو ڈیفنس ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اس میں آپ نے یو اے ای کو بھی دیکھا ہے, پھر یو اے ای انڈیا کانٹیکس ہے, پھر یو اے ای اسرائیل کانٹیکس ہے, پھر یو اے ای کویت کے ساتھ جو معاملات ہیں. تو یہ ایک بیج اس کو بویا ہے اور اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے سب نے مل کر, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان, اچھا پھر ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, پاکستان کو پہلا موقع نہیں ملا سر یہ اتنا بڑا اپنے آپ کو سفارتی سطح پہ لے کے جانے کا. آپ پہلی افغان وار سے آئے, ہمیں بے تحاشا اپرچونیٹیز ملی ہیں, لیکن ہم ان اپرچونیٹیز کو ٹرانسفارم نہیں کر سکے اپنی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں اور اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ میں. اب دیکھیں گے کتنی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور کتنی اس میں سے ہمیں اپرچونیٹیز ملتی ہیں. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ دیکھیے گا کہ جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے یہ آپ کی انٹرنل ایشوز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے انٹرنل ایشوز کو کریکٹ نہیں کیا تو آپ کو باہر سے جتنی مرضی سپورٹ مل جائے وہ نہیں مل سکے گی. پھر اس میں اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے, جس کا خدشہ یہ ہے, اگر یہ بڑھتا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ یہ جو پیس ایگریمنٹ ہے, یہ جو سعودی پاک پیس ایگریمنٹ ہے, ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اس کی بیسس پہ ہم کیا کریں گے؟ میں اب شمشاد احمد خان صاحب کے ساتھ پرسوں بیٹھا ہوا تھا, ان سے میں پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس پیس ایگریمنٹ میں آپ نے ایران کو شامل نہ کیا تو یہ وائبل نہیں رہے گا, یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا. اس میں آپ کو سعودی عرب کے ساتھ ایران کو شامل کر کے نیگوسیشن کے اندر جانا پڑے گا, تب ایران اس کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کر سکے گا. ادروائز ایران کی ایک کنفیوژن رہے گی کہ یہ پاکستان اور سعودی جو ایگریمنٹ ہے یہ کہیں ہمارے خلاف استعمال نہ ہو ان فیوچر کے کانٹیکسٹ میں. تو یہ جتنے بھی تھریٹس ہیں, جتنے بھی فیئرز ہیں, ان کو ایڈریس کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. فوری طور پہ اگر آپ ایک معاہدہ کرانے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اس کا فالو اپ کیا ہوگا, اس کا ضامن کون ہوگا, اس پروسیس کو کون انشور کرے گا, امریکہ پہ کتنا ریلائی کرے گا. ہمارا کوئی امریکہ کے ساتھ کوئی پہلا رومانس تو نہیں ہے. امریکہ نے تو کئی موقعوں پہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اور ٹرمپ کے جانے کے بعد اگر نومبر میں اس کے خلاف وہ الیکشن ہار جاتا ہے اور امپیچمنٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد ان کا کیا فیوچر ہے؟ تو یہ جو رومانس ہم دیکھ رہے ہیں تھپکی والا, بہت زیادہ گرم جوشی والا, اگر اس میں اہداف حاصل نہ ہوئے اور پاکستان نے وہ کام نہ کیا جو امریکہ چاہتا ہے ایران کے تناظر میں, تو پھر اگلا رومانس کیا ہوگا؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی جسے کہتے ہیں کوئی مفت میں کیک نہیں ہے. آپ کسی کو کچھ سرو کریں گے تو اس کے اگینسٹ آپ کو کچھ ملے گا. تو بہت سے سوالات ہیں جن کو کریدنے کی ضرورت ہے, جن کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے, جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جن کو پاکستانی سلامتی کے کانٹیکس میں پرکھنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے پاس افغانستان کا ایک کانٹیکس پھنسا ہوا ہے. ابھی تو اس نے چین نے ہمیں روک دیا ہے اور اب وہ وار جو ہم کرنا چاہ رہے تھے, تو اس لیے اس کے ساتھ بھی یہ جڑا ہوا معاملہ ہے کہ ہم اس کو کیسے دیکھیں گے. لیکن بہرحال ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان نے اپنے اس پیس پروسیس میں اپنی اہمیت منوائی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اپنے آپ کو ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ بیلنس اگر فوری طور پہ کوئی نتیجہ نکل جاتا تو بیلنس برقرار رہتا, اور جتنا ڈیلے ہوگا یہ تو پھر یہ بیلنس برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر کہیں نہ کہیں آپ کو فریق بننا پڑے گا, جو پاکستان کے لیے ایک بڑا کریٹیکل چیلنج ہو سکتا ہے. تھینک یو. کوئی سوال آپ لوگ کرنا چاہیں تو پلیز. دیاب آپ کچھ کہیں تو پلیز یہ دے دیں دیاب صاحب کو. سر میرا اس میں جو ہے پاکستان کے کانٹیکس میں جو خاص طور پہ پرسپیکٹیو ہے, اور اس سارے کرائسس میں یہ کلاس میں بھی ہم ڈسکشن وغیرہ کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ, اصل چیز یہ ہے کہ ایران پہ جب اٹیک کیا گیا تو پریٹیکسٹ کیا یوز کیا گیا. وی ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ پریٹیکسٹ. پریٹیکسٹ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے ڈیموکریٹک کنٹری. پریٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ نیوکلیئر ویپنز ایکوائر کر رہے ہیں. پریٹیکسٹ یہ ہے کہ اٹ پوزز اے تھریٹ, این ایگزسٹینشیل تھریٹ to United States and Israel. Now the problem is کہ yes, جس کو بھی ہم جس کیپیسٹی میں بھی دیکھیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے within the context of Pakistan as well کہ کیا یہ pretext نیکسٹ پاکستان کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. The point being essentially پاکستان کے اندر بھی اگر ہم نے ڈیموکریسی لے کے آنی ہے in the real sense, اگر یہاں پہ کل کو اگر یہی لاجک پاکستان کو اپلائی کی جاتی ہے تو سب سے بڑی تو پرابلم ہمارے لیے یہ ہے
کہ in comparison with Iran, we already possess nuclear weapons. تو ہمارے پہ تو یہ ایکوزیشن بھی نہیں لگے گی کہ بھائی پاکستان از ان دا پروسیس آف ایکوائرنگ نیوکلیئر ویپنس. پاکستان آلریڈی ہیز نیوکلیئر ویپنس, اٹ از اے نیوکلیئر اسٹیٹ. وہ الگ بات ہے کہ یس وی ہیو اے فنکشننگ ڈیٹرنس, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اگین وین اے سپر پاور گیٹس انٹینگلڈ ان ریجنل افیئرس. So the problem is, again, in the context of Pakistan, we also need to make sure at our end that we work on our democracy in a manner in which it becomes truly representative of the people, so that such pretexts, for that matter, again, even in the context of international affairs, people tend to resort to, or superpowers tend to resort to pretexts. So we have to make sure that certain, or those pretexts could not be utilized against Pakistan. اور اس کے لیے اگین وی ہیو ٹو ورک آن آور انٹرنل ایشوز. وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی آر ناٹ ان ون وے اور another equated with ایران. اور کل کو یہ جو چیزیں ہیں جو آج ایران پہ اپلائی کی جا رہی ہیں وہ کل کو پاکستان پہ اپلائی نہ کی جا سکیں. دا پرابلم از اگین جہاں پہ بھی ویسٹرن سویلائزیشن بھی ایک حد تک رک جاتی ہے in their response to Iran, although most of them have obviously criticized it, but we cannot take away the fact that Iran is a theocracy. We cannot take that away. Whatever, again, whether Western sensitivities are different or whether we live in a world where we aspire for very liberal democracy, we have to make sure that such criticisms are not directed towards us in the future as well, so that we are a strong enough democracy in the real sense where it is truly representative of the people. And for that reason, again, we need to work on these issues as well, so that these pretexts are not used against Pakistan as well. So it's a wake-up call for us in many ways as well, and we have to understand that moving forward or going forward, that such pretexts are not utilized against us. Thank you, sir. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ملٹیپل پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے اس پہلی جو ہماری راؤنڈ آف ٹاک ہے اس کے اندر. اور اگر میں اس سارے کو وائنڈ اپ کروں, کنکلیوڈ کروں, تو میرا خیال ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی کوئی بہت امپورٹنٹ گلوبل ایشو جو انڈر کنسیڈریشن ہوتا ہے اس کو کبھی ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ایک ایشو ہے تو یہ اس ریجن کو امپیکٹ کرے گا, یہ ایک بات ہے تو یہ اس پرٹیکولر اسٹیٹ کو امپیکٹ کرے گی, بلکہ اس کی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکراس دی ریجنس وہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے اور ساری دنیا کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم دوسری طرف جائیں تو پھر آج کی دنیا کے جی جنگیں آج کل کیوں ہو رہی ہیں, آج کی دنیا کیسے پچھلی اس سے مختلف ہے, تو تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ایک ڈفرینٹ قسم کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ دنیا کے اندر ایمرج ہوتا رہا ہے. کبھی ہم ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں, کبھی ہم یونی پولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ٹائم ہے یہ پولی سینٹرک ملٹی پولیرٹی ورلڈ ہے, اور اس پولی سینٹرک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہر جو ریجن ہے اس ریجن کا ایک اپنا سینٹر بھی ہے, اور اس سینٹر کے ساتھ ساتھ پھر یہ ملٹی پولیرٹی جو ہے اس میں کسی بھی اسٹیٹ کو دوسری اسٹیٹ کے ساتھ ایک بیلنس کریٹ کرنا, اس کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنا, یہ ایک بہت زیادہ کمپلیکس انوائرمنٹ جو ہے اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اور اس سلسلے میں جب ہم پاکستان کا رول دیکھتے ہیں اس سچویشن میں جس میں پاکستان کو ایک پرائمری رول جو ہے اس کے پاس آ گیا, تو آبویسلی اس کے اندر بیلنس کریٹ کرنا, اس میں اپنی امپورٹنس کو, اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھنا, یہ آبویسلی ایک بہت زیادہ مشکل کام ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ابھی شبیر صاحب نے بھی بات کی, باقی بھی ہم نے سب سے سنا کہ جب ہم اس پرٹیکولر ایشو کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں ساری سچویشن, تو جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو کیریکٹر ہمیں نظر آتا ہے سنس اٹس بگننگ, آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو انہوں نے ایک ڈیسائسو رول پرفارم کیا, اس کے بعد ان کو کانگریس نے پرمیشن نہیں دی ٹو بی دا پارٹ آف لیگ آف نیشنز, اور لیگ آف نیشن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ گئی, اس لیے کہ یو ایس واپس آ گیا, انہوں نے کہا کہ جی اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں پہلے, اس کے بعد آپ انٹرنیشنل افیئرس جو ہے اس کے اندر ایکٹیو رول پرفارم کر سکتے ہیں. اس وقت سے لے کے آپ اب تک دیکھتے چلے جاؤ جو امریکن نیشنلسٹ ہیں جوزف نائے, جن کا بھی پیچھے انتقال بھی ہو گیا, جن کی بڑی شاندار قسم کی کتابیں, اور جو ان کی 2016 میں ایک آئی تھی از دی امریکن سینچری اوور,
اس کے اندر انہوں نے یو ایس کا جو ایک پرائمری کیس جس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں، یو ایس سینچری چلے گی، اس کی ہیجمنی رہے گی، بیکاز ابھی اس دنیا میں کوئی ایسی اسٹیٹ یا الائنس جو ہے جس کو انہوں نے برکس کے ساتھ بھی جوڑا، وہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ وہ یو ایس کو کنٹین کر سکے. لیکن 2016 میں جب میں نے پہلی دفعہ وہ کتاب پڑھی تھی، اینڈ دس از 2026، ان 10 سالوں میں میرا نیریٹو جو ہے وہ مستقل اس بات کے اوپر بنتا چلا آ رہا ہے کہ نہیں، یو ایس ہیجمنی از اوور ناؤ. اس لیے کہ ہیجمنی کی جو ہم ایک فنڈامنٹل ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، اس ڈیفینیشن کے اندر یہ ہے کہ وہ دنیا کو ڈکٹیٹ کرے، اس کے پاس فنجیبلٹی آف سورسز ہوں اور کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے والا نہ ہو. تو اب تو ہمیں ہر طرف، جب ہم پولی سینٹرک اور ملٹی پولر ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو کاؤنٹر فورسز ہیں وہ موجود ہیں. اینڈ آئی ڈو ایگری ود ساجد صاحب کہ جتنی بھی ڈبیٹ چل رہی ہے پولیٹیکل اکانومی کی بیس اس چیز کے اوپر ہے کہ نیشنلسٹ اکانومی آگے بڑھے گی یا لبرل اکانومی آگے بڑھے گی. اور اسی چیز کے اوپر جب وہ اپنے کہتے ہیں کہ جی ایک کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیٹ از نو مور، اسٹیٹ از لیس امپورٹنٹ، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ از اے ڈیسائسو فیکٹر. ابھی بھی یعنی آج کل کے زمانے میں بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے لیے جو رول آف دا گیم جو سیٹ کرتا ہے وہ اسٹیٹ ہے. تو اسٹیٹ کی امپورٹنس کو آپ کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جی وی کین موو بیونڈ دی فرنٹیئرز. آپ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ڈبیٹ چلتی چلی آ رہی تھی کہ ہارڈ پاور امپورٹنٹ ہے یا سافٹ پاور امپورٹنٹ ہے، درمیان میں ایک آ گیا کہ جی سافٹ پاور اور ہارڈ پاور دونوں مل کے اسٹیٹ کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. میرا خیال ہے یہاں پہ آ کے میں سلمان عابد صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ دوبارہ سے ہارڈ پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایمرج ہو گیا ہے، وہ اوپر کی طرف آ گیا ہے کہ اسٹیٹس کی جو ٹینجیبل پاور ہے جس کے اندر وہ کاؤنٹ کریں گے جی اس کی فورسز کتنی اسٹرانگ ہیں، اس کے پاس ریزروائرز کتنے ہیں، اور ہارڈ پاور سے ریلیٹڈ وہ ایک دفعہ پھر سے فرنٹ لائن میں آنا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اسٹیٹس نے دوبارہ سے اپنے ڈیفنس پہ ایکسپینسز زیادہ بڑھانے شروع کر دیے ہیں، اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کم ہے. اس لیے گریجولی وی ہیو سین کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے یہ ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے. اور جب ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایک اسٹیٹ کے اندر ڈیٹیریوریٹ کرتا ہے تو پھر اس کا جو سوشل فائبر ہے اور جو سوشل سٹرکچر ہے وہ پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے. پھر جو انٹرنل اس کی پرابلمز ہیں جس کے اندر جو پاکستان بھی جس چیز کو فیس کر رہا ہے کہ اس میں پھر وہ جو ایک ظاہر ہے ہر اسٹیٹ کے اندر بہت ساری ولنریبل چیزیں ہوتی ہیں، اور جس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ٹیررزم کا بھی ہے اور اس کی ریکروٹمنٹ کا بھی ہے. وہ ریکروٹمنٹ پھر بڑھنی شروع ہو جاتی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے نارڈرن ایریاز کے اندر جہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کم ہے، نیچے ہے، وہاں پہ اس کی ریکروٹمنٹ بہت زیادہ ہے. تو اس وقت جو سچویشن ہے ظاہر ہے انٹرنل ہمارے جو ڈائنامکس ہیں وہ بھی اس سے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے. سارے اس میں آپ دیکھیں کہ انفلیشن بہت بڑھ رہی ہے، پرائس ہائک ہو رہی ہے، ہر چیز کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور جو ایک لو انکم اور مڈل انکم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے زندگی مشکل ہو رہی ہے. تو جنگ تو وہاں پہ ہو رہی ہے اور امپیکٹ اس کا یہاں پہ آ رہا ہے. تو اس کا جو دوسرا امپیکٹ آنا ہے وہ آپ کے سوشل سٹرکچر کے اوپر آنا ہے، سوشل فائبر کے اوپر آنا ہے، جو کہ بری طرح سے اس میں پرابلم کا شکار ہو رہا ہے. ایک بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جی ہر ایک چیز جو بظاہر نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے. ہمیں اس اپنے چونکہ ہم پولیٹیکل سائنس کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم چیزوں کو ایز اٹ از نہیں دیکھتے. ہم بٹوین دا لائن جو میننگ ہوتا ہے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بیہائنڈ دا سین جو چیز ہوتی ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہم وائی اور ہاؤ کی طرف ہمارا جو ٹلٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے.